शालोम, यसु मसीह के नाम में आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज़ या ऑफिसेस या उर्दू में अगर हम कहें तो 5 बड़ी खिदमात जिनका जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, उनको देखेंगे। और चर्च में खादमीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पास्टर हैं, बिशप्स हैं, मुबशर, पासबान, फिर एवेंजलिस्ट और रसूल वगैरह का भी जो है ना आजकल टाइटल इस्तेमाल हो रहा है। सो हमने आज देखना है कि ये किस तरीके से काम करते हैं और ये क्या खिदमत है और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या फरमाती है। और इन 5 बड़ी खिदमत से पहले जो है ना इनका हम देखेंगे कि मकसद क्या है और फिर उसके बाद इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे। सो सबसे पहले कि इनका मकसद क्या है। सो इफ्सियों 4 बाब जहाँ पे इन 5 का जिक्र है, वहाँ पे इसकी मकसद भी बताया गया है। और उधर लिखा हुआ है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी, बाज़ को मुबशर, बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 चीज़ों के अलावा, इनका नामों के अलावा जो लिखा है ना, मुकद्दस लोग कामिल बने, एक मकसद ये है। खिदमत गुजारी का काम किया जाए, नंबर 2। और तीसरी चीज़ लिखी है, मसीह का बदन तरक्की पाए। सो ये है इसका ओवरऑल मकसद जो है होना चाहिए। और इसकी अगली वर्स में लिखा हुआ है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे पर ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाए। सो ये है कि हमें मसीह यस्सु में बढ़ना है, कामलियत की तरफ बढ़ना है। और हर खिदमत करने वाले को उसके अंदर काम करने की हदायत है कि जो खिदमत मिली है वो अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर काम करना है। अदरवाइज फिर इनको अलग-अलग बताने का मकसद ही नहीं रह जाता। और इसका जिक्र हमें मिलता है रोमियों 12 बाब में। और उधर लिखा है, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासी हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। सो यहाँ पे ये 5 खिदमत के अलावा भी छोटी खिदमत भी आ गई हैं कि जैसे नसीहत करने वाले का है और जो है ना खैरात बांटने वाले का है। सो उनका भी जिक्र आ गया। तो लेकिन ये है कि जिसको जो नेमत मिली है उसकी तौफीक के अंदर रहते हुए वो काम करे। और अब हम देखेंगे कि ये 5 ऑफिस किस तरह इनफरादी तौर पर काम करते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं रसूल को। रसूल के लिए यूनानी लफ्ज़ अपोस्टलोस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है खुदा की तरफ से पैगाम लाने वाला, यानी एलची या कासिद भी कहा जा सकता है इसको। और इस खिदमत को तमाम दूसरी खिदमत में पहले नंबर पर लिखा गया है, जैसे पहला करंथियों 12 में इसको और वाज़िया किया है। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। सो सबसे पहले रसूलों का दर्जा आता है। और मसीही इस्तिलाह में खुदावंद यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे, जिनको यीशु मसीह ने खुद चुना था, उनके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। सो वो 12 शागिर्द जो थे उनको रसूलों का दर्जा दिया गया था। यानी रसूल वो लोग थे जिन लोगों ने यीशु मसीह को देखा था, अपनी आंखों से देखा था, वो उसकी शहादत रखते थे, उन्होंने मसीह के साथ वक्त गुजारा था, खाया पिया था, घूमते फिरते थे, और मसीह यीशु ने उनको खुद चुना था और अपना इख्तियार उनको बख्शा था। सो ये एक वाज़िया फ़र्क है जो रसूलों में और आज के दौर में या रसूलों के बाद जितने भी आए हैं उनमें फ़र्क पाया जाता है। और रसूलों का काम उस खुशखबरी की मुनादी करना था जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ देखी थी, सीखी थी।
اور وہ مسیح کی گواہی دینے والے لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ اس کی ہر بات کی شہادت رکھتے تھے۔ اس لیے جو چاروں انجیلیں ہیں وہ شہادتیں ہیں ان کی، اور یہی رسولوں کی گواہی تھی۔ جیسے مسیح یسوع نے خود کہا تھا کہ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود ان کو یہ کمیشن دیا۔ آج ہم بھی وہی گواہی رکھتے ہیں، مگر ایمان لا کر اور مسیح کے روح سے۔ لیکن رسولوں میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے سرین اپنی آنکھوں سے، جیسے موسیٰ کے لیے خداوند نے لکھا ہے نا کہ وہ نبیوں سے بھی اس کو اوپر کہا گیا کہ وہ تو میں اس کو روبرو سے بات کرتا ہوں۔ اس لیے رسولوں کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، کیونکہ انہوں نے مجسم کلمے کے ساتھ کھایا پیا، وقت گزارا ہے اور اس کو روبرو دیکھا ہے۔ اور اسی لیے رسولوں کا درجہ ان تمام خدمات میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا گیا ہے۔ یہ ایسے کہہ لیں کہ یہ ہاتھ کے انگوٹھے کی طرح ہیں، کہ جیسے ہاتھ کا انگوٹھا باقی تمام انگلیوں کو ٹچ کر سکتا ہے، اسی طرح جو رسولی خدمت ہے وہ تمام خدمات کو ٹچ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر تمام باقی خدمات بھی کام کرتی ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں نبی کی آفس کو ان 5 خدمات میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اور نبی کو اردو ترجمہ میں مرد خدا استثنا 1:33 میں، اور خادم یا میرا بندہ دوسرے سلاطین 9:4 میں اس کا ذکر بھی کہا گیا ہے۔ جبکہ عبرانی میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نبی، روئے اور ہوزے، اور یہ جو تینوں ہیں یہ فعل کے معنی میں آتے ہیں، اور ان کا مطلب جو ہے وہ دیکھنا ہے، جیسے ایک جگہ پہ غیب بین کا بھی ورڈ یوز ہوا ہوا ہے۔ یہ خدمت پرانے عہد نامے سے ایکچولی چلی آ رہی ہے، جیسے رسولوں کی خدمت نئے عہد نامے میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن نبی کی جو خدمت ہے یہ پرانی خدمات میں سے ہیں۔ اور جیسے پرانے عہد نامہ میں 3 بڑے آفسز ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا کاہن کا، ایک ہوتا تھا بادشاہ کا، اور پھر ایک ہوتا تھا نبی کا۔ اور نبی کی اگر ایک سادہ تعریف کی جائے نا تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبوت کرتا ہے، جو نبو ہے، اور اس کو خدا کا منہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی جو تھے وہ جب بھی کچھ کہتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ thus say the Lord، ٹھیک ہے، کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کوٹ آ جاتی تھی کہ جو خداوند کی طرف سے ان کو ملی ہوتی تھی، نزول ہوتا تھا۔ وہ بالکل حرف بار حرف بات کرتے تھے، اور خداوند کے رویا سے اور اس کے الہام کے ذریعہ سے بات کرتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں سب سے پہلے ابراہیم کو نبی کہا گیا ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ کو نبی کہا گیا ہے، پھر اسرائیل میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبی برپا ہوئے ہیں، اور یسایہ ہیں، دانیل ہیں، یرمیہ ہیں، جو آنے والے وقتوں اور حالات پر نبوت کرتے تھے، اور اسرائیل قوم کو جو تھے وہ آگاہ کرتے تھے۔ ایک کام تھا ان کا، آگاہ کرتے تھے، پھر رہنمائی کرتے تھے، اور پھر درست راہ بتاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات نبی جو تھا نا وہ وارن کرتا تھا، جیسے یہ میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ یہ رسولوں کی ہے، یہ جو دوسری فنگر ہے یہ نبی کو پوائنٹ کرتی ہے، کہ نبی جو تھا وہ وارن کرتا تھا، ہی پوائنٹس، وہ ڈائریکٹ کرتا تھا۔ نبی کی خدمت جو ہے وہ اس طریقے سے تھی۔ جیسے رسول کی خدمت ہے وہ بڑے پیمانے پہ، وہ ریجنل لیول پہ کہہ لیں کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے کام کر سکتے ہیں جو رسول تھے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پالوس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں گئے پوری دنیا میں، جو رومن امپائر تھا اس وقت، ٹھیک ہے، وہ ساری جگہ پہ چلے گئے۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک قوم کے لیے، ریجن کے لیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دانیل یا یرمیہ وہ جو تھے اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں، یونا نبی ہم دیکھتے ہیں وہ اسور کے ملک کے لیے، ٹھیک ہے، وہ نینوا شہر کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ ان کی تھوڑی سی کہہ لیں کہ یہ رسولوں سے تھوڑا سا ان کی خدمت جو ہے وہ مور اسپیسیفک ہوتی ہے، وہ ان کے لیے تھے۔ اچھا، اب نئے عہد نامے کی روح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آج نبی کی جو ہے وہ خدمت کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں میرے بہنوں بھائیوں، انبیاء کلیسیا کو کوئی نئی سچائی نہیں بتاتے ہیں، بلکہ جو سچائی پہلے سے بتائی جا چکی ہے اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں۔ یہ بہت واضح فرق ہے۔ جس طرح عہد عتیق کے انبیاء موسیٰ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، جس نے درست تعلیم کا معیار قائم کیا تھا،
اسی طرح نئے عہد نامہ کے نبی رسولوں کی تعلیم کے پابند ہیں، اور آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو رسولوں کے معیار کی کسوٹی پر پورا اترنا پڑے گا کہ رسولوں نے کیا بتایا ہے۔ یعنی ہم کسی نئی تعلیم کی منادی نہیں کر سکتے، جو نبوت کے زمرے میں آتی ہے نا باتیں، کوئی نئی تعلیم ہم نبوت سے نہیں کر سکتے۔ جو کچھ پرانے عہد نامہ میں رویل ہونا تھا وہ رسولوں نے، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے رویل ہوا، اور رسولوں نے اس کی گواہی دی۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہیں۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آمین۔ یہ ہے بنیادی بات، جیسے مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی انسان پر یسوع مسیح کے ریولیشن کو، خوشخبری کو بتاتے ہیں جس کو نہیں پتا، تو اس کے لیے وہ نبوت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ غیر زبان کو بھی جب وہ ترجمہ کر دیتا ہے کوئی، تو وہ بھی نبوت کے برابر گنی جاتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک غیر زبان کوئی بولتا ہے تو کسی دوسرے کو تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب کوئی اس کو ترجمہ کر دیتا ہے تو پھر وہ بات رویل ہو جاتی ہے، کہ سمجھ آتی ہے، اور پھر اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ پھر نبوت کا درجہ رکھتی ہے۔ اوکے، لیٹس موو ناؤ ٹو ایونجلسٹ، مبشر۔ مبشر، جس کو یونانی زبان میں یو اینجلیزو لکھا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے بشارت دینے والا یا خوشخبری سنانے والا۔ جیسے غلطیوں 3:8 میں ذکر ہے کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پس پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ یہاں پہ جو خوشخبری کا ورڈ ہے وہ سیم یہی ورڈ ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے لیے بھی یونانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ورڈ یوز ہوا ہے، اینجلیوس، جس کا مطلب بھی ہے پیغام رساں۔ اور یہ جو ہے یہ نعمت، یہ جو خدمتیں ہیں ان میں یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ پہلی جیسے ہم نے دیکھ لیا رسول کی، نبی کی، اور تیسری مبشر کی۔ مبشر کی خدمت جو ہے یہ درمیان میں ہے، اور مبشر کی خدمات جو ہے یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی انگلی ظاہر کرتی ہے۔ دس گوز فار۔ اور مبشر کا کام، جو ایونجلسٹ کا کام ہوتا ہے، وہ دور دور تک خوشخبری کی منادی کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ اور جیسے سب سے بڑی مثال ہمیں پالوس رسول کی ملتی ہے کہ انہوں نے بشارت کا کام جو ہے نا بڑی تندہی سے کیا ہے۔ اور بشارت کے کام میں کیا ہوتا ہے، وہ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اور ویسے تو ہم سب ہی خدا کی گواہی دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں، لیکن جو ایونجلسٹس ہیں یا جو مبشر ہیں، ان میں ایک خاص جو ہے نا وہ پیشن پایا جاتا ہے جو ان کو دوسروں سے علیحدہ کرتا ہے، اور وہ کہیں پر بھی خدمت کی، بشارت کی منادی کر دیتے ہیں۔ وہ موقع کی مناسبت سے نہیں کرتے ہیں جیسے عموماً ہم لوگ کرتے ہیں جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں۔ ہم موقع اور مناسبت کے حساب سے بات کرتے ہیں، لیکن جو بشارت دینے والا ہے، جو مبشر ہے، وہ موقع نہیں دیکھتا ہے۔ اس کے اندر جو آگ ہے، جو تڑپ ہے، وہ صرف یہی ہے کہ یسوع مسیح کی گواہی دے دینی ہے۔ جیسے پالوس رسول کو دیکھیں، جیل میں بھی ڈالا گیا، اس کو بادشاہوں کے سامنے پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو جہاں پہ موقع ملتا تھا وہ شروع سے شروع ہو جاتا تھا کہ میں کیا تھا، میں کیسے تبدیل ہوا، اور جو ہے نا پھر آگے یسوع مسیح کی گواہی دینا شروع کر دیتا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اوکے، ناؤ لیٹس موو ٹو شیپرڈ، چرواہا، جس کو انگلش میں شیپرڈ لکھا گیا ہے، اور یونانی میں اس کو پوئمن کہتے ہیں۔ اور اس کا کام ہے کہ بھیڑوں کی نگہبانی کرنا ہے، خوراک دینا ہے، ان کی نگہداشت کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چرواہا کہا ہے، اور لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور پطرس کے خط میں غلہ بان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ادھر لکھا ہے کہ کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے غلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ یعنی یہاں پہ روحوں کے غلہ بان کی بات ہو رہی ہے۔ جو گڈریا ہے یا جو چرواہا ہے، جو چوپان ہے، وہ تو بھیڑ بکریوں کی کرتا ہے، لیکن جو کلیسیا ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی تشبیہ دی گئی ہے انہی باتوں سے۔ اور لہٰذا اس میں ایسا شخص
جس کو کلیسیا میں نگہبانی کی خدمت دی جائے اور وہ اپنے لوگوں کی پاسبانی کے لائق ہو. جیسے تیتس کے خط میں پاسبان کے لیے جو معیار لکھا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، بہت ساری خصوصیات پاسبان کے اندر جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں. اور وہاں پہ ہے کہ پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. بہت ساری خصوصیات ہیں، اور یہ بہت ساری خصوصیات اس لیے ہیں چرواہے کے لیے کیونکہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. جیسے چرواہے کی ذمہ داریوں میں نصیحت کریں اور ان کی رہنمائی کریں، ازدواجی اور سماجی معاملات میں بھی ان کو گائیڈ کریں، اور پھر اس کے علاوہ مرض یا بیماری یا تنگی اور یا دکھ درد میں جو ہے نا وہ تسلی کا سبب بنے. ٹھیک ہے، وہ ایک مڈل مین بھی ہیں ان کے لیے، وہ خداوند سے شفاعت کرتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، وہ انٹرسیڈ کرتے ہیں ان کے لیے. اور وہ جو ہے نا کلیسیا میں ایک اکائی رکھنے والے ہوں، ایسے رہنما اصول متعین کرنے والے ہوں جس کی وہ خود مثال ہوں، تاکہ کلیسیا ان کو دیکھ کر تو جو ہے ان کو فالو کرے. جو شیپرڈ ہے، اسی لیے خدا یسوع مسیح جو ہے نا اس کی خوبصورت تصویر ہے، پرفیکٹ پکچر ہے. اور جو بھی پاسبان ہے اس کو یسوع مسیح کی طرف ہی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کاملیت میں بڑھ سکتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کامل بن کر دکھایا. یہ ہے میرے بہنوں بھائیو چرواہا. اور اس کے بعد ہے استاد کی خدمت جو ہے یہ بڑی بنیادی خدمت ہے، اور یہ 5 میں سے دیکھیں یہ آخری نمبر پہ آتی ہے. اور یہ بنیادی خدمت اس لیے ہے کیونکہ اس کے بغیر باقی خدمات انجام ہی نہیں دی جا سکتی. کیونکہ اگر تعلیم کا آپ کو نہیں پتہ، صحیح تعلیم نہیں ہے، تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، گواہی نہیں دے سکتے، آپ کا صحیح ایمان ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو تعلیم ہی نہیں پتہ. اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں رسولوں اور نبیوں کی تعلیم کے متحد کہا گیا، اس کے تحت ہم رہ کے کام کرتے ہیں جتنی بھی خدمتیں یہ ہوتی ہیں. اور رسولوں نے بھی یسوع مسیح سے پہلے تعلیم پائی، شاگردی پہلے کی، یعنی کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھا کہ وہ پہلے شاگرد بنے تھے، خدا نے ان کو تعلیم دی اور پھر ان کو بتایا، اور پھر جا کے ان کو رسولوں کا درجہ ملا، پھر جا کے ان کو کمیشن دیا گیا کہ وہ منادی کر سکتے ہیں، وہ اس تعلیم کو آگے پھیلا سکتے ہیں. تو عبرانی میں جو ہے نا ٹیچر کا جو ورڈ ہے وہ ربی کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم اس کو ربی کا ورڈ یوز کریں نا استاد کے لیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور کئی جگہ پہ خداوند کو ربی کہا بھی گیا ہے، ربونی بھی کہا گیا ہے، استاد بھی کہا گیا ہے. اور یونانی میں یہ ہے ورڈ ہے ڈیڈاس کولوس. اور عبرانی میں رب کے معنی یعنی عظیم اور بڑا جو ہے نا اس کے معنی میں بھی یہ ورڈ آتا ہے. اور یوں یہ مالک اور پھر استاد کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بعد میں یہ شرع کے عالموں کے لیے بطور لقب استعمال ہونے لگا تھا. اور پھر دینی استاد کے لیے جو سچائی کی باتیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، جو سچائی کی باتیں سکھاتا ہے نا ایکچولی کلام کے حساب سے وہ استاد ہے. اور پہلے تموتھیوس میں اس کے لیے لکھا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا. جو لکھا نا سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا، وہاں پہ انگلش میں ٹیچر کا ورڈ یوز ہوا ہے. جو سچائی کی باتیں سکھاتا ہے، یہ عام استاد نہیں ہے جو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، یہ وہ استاد نہیں ہے. جو ربی کا وہ ہے ورڈ، وہ تعلیم ہے لیکن وہ سچائی کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 عنصر ہے، تعلیم تو ہے ہی، سکھاتا ہے، تربیت ہے اس کے اندر، اور وہ سچائی سکھاتا ہے. جیسے شریعت کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے استاد کا کام کیا اس نے. ایک حوالہ ہے اور وہاں پہ لکھا ہے کہ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی ہے تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے. غلطیوں 3:24 میں. یہاں پہ کیا ہے؟ استاد کا کام کیا ہے؟ نگہبانی کرنا ہے، تربیت کرنا ہے. شریعت کیا ہے؟ خداوند کی تعلیم نہیں ہے خالی. ٹھیک ہے، اس میں ہماری ایڈیفیکیشن ہے، اس میں ہماری خلاصی ہے، مخلصی ہے، بچت ہے، اس میں ہم ترقی کرتے ہیں، ہم ٹھیک رہتے ہیں، خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. زیادہ جو ہے تربیت کا عنصر ہے.
اور اسی لیے جو ہے نا اردو میں زیادہ ورڈ استاد کا ورڈ یوز کیا گیا، حالانکہ یونانی میں جو ہے اس کا مطلب ہے نگہبانی اور تربیت کرنے والا، ٹھیک ہے، لیکن استاد جو ورڈ ہے وہ زیادہ تربیت کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ تو ہم کوئی بھی کتاب پڑھ کے بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن استاد جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، اور یہی ہے۔ اور یعنی بائبل مقدس میں جو استاد کا مطلب پیشہ ور استاد نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے والا جو شخص ہے وہ استاد ہے۔ اور اسی لیے استاد کے لیے نئے عہد نامے میں بتایا گیا کہ وہ زیادہ سزا کے لائق ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاک خدمت ہے۔ اگر درست تعلیم نہیں جا رہی ہے تو آپ کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں، اس کی جان کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ایک ورس بڑی اچھی ہے، یعقوب کے خط میں 3:1 میں لکھا ہے، آئے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ جو تعلیم دے رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پہلے وہ تعلیم کو اچھی طریقے سے جان لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ اسی لیے نیولی کنورٹ کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایک دم تعلیم اور ان ساری باتوں میں نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھی طریقے سے سیکھنا ہے، پیوست ہونا ہے یسوع مسیح میں پہلے، اور جب جڑ کر جائیں تو پھر جو ہے وہ تعلیم دیں اور مسیح کی گواہی اور باقی چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ اور لیکن جیسے میں نے آپ کو بھی، ہم نے ان کو انڈیویجولی دیکھا ہے، مقصد ان تمام جتنی پانچوں کی پانچوں خدمات ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، پھر کیا مبشر ہیں، پھر چرواہے ہیں، پھر استاد ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ کلیسیا کی بڑھوتری ہو، کلیسیا کی ترقی ہو، اور مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کرے، وہ جلال پائے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو جو ہے نا ایسی خدمتیں بخشے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی خدمات ہیں نا، جیسے ہم لوگ چرچز میں کوئی چندہ اٹھاتا ہے، کوئی کھانے میں مصروف ہے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نصیحت کرنے والا ہے، کوئی سخاوت کرنے والا ہے، کاؤنسلنگ کی اسپرٹ ہے بعض میں، ٹھیک ہے، روحوں کو جانچنے کی، یہ بھی ساری چھوٹی خدمتیں ہی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہی ہونا ہے، ہم دوسری خدمات میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہمارے اندر نعمت کیا رکھی ہے، توڑا کیا رکھا ہے، کیونکہ اسی نعمت کو جب ہم خداوند کو پیش کرتے ہیں خداوند اس کے اوپر ہمیں برکت دیتے ہیں، اور پھر ہم بڑھتے ہیں اس خدمت میں۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی بہت بہت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔